मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। फरमाए मर्द को हमने औरत पे एक दर्जा ऊंचा इसलिए भी दिया है, बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, के मर्द अपने मालों से अनफकू खर्च करते हैं। इस्लाम ने चूँकि माली जिम्मेदारियां तमाम तर मर्द के कंधों पे डाली हैं, तो इसलिए उसको फजीलत भी दी है। और हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल होता है कि एक मर्द अपनी बीवी का ख़र्चा भी उठाता है, अपने माँ का ख़र्चा भी उठाता है, अपनी औलाद का ख़र्चा भी उठाता है। तो ये जो अल्लाह ने इस तमाम तर माली ज़िम्मेदारियाँ इसके कंधों पे डाल दी हैं, तो इसकी बेस पर अल्लाह ने इसका दर्जा ऊंचा भी रखा है। इसलिए कि अगर मर्द पे आप माली ज़िम्मेदारियाँ डालेंगे, यानी उसको आप ये हुक्म देंगे कि वो अपनी बीवी की तमाम तर माली ज़िम्मेदारियों का ज़िम्मेदार है, और दर्जा उसको उसकी वाइफ जैसा ही दे देंगे, यानी उसकी बीवी पर लाजिम नहीं होगा कि शौहर की इताअत करे, तो फिर ये हुक्म नेचुरल नहीं रहेगा, फितरत के करीब नहीं रहेगा। बगावतें होंगी कि भाई, यानी मर्द ये कहेगा कि मेरे ज़िम्मे गैस का बिल भी है, मेरे ज़िम्मे बिजली का बिल भी है, मेरे ज़िम्मे बेगम का नान नफ़क़ा भी है, आटा दाल राशन, फिर बच्चों की फ़ीस और बच्चों का खिलाना पिलाना, तमाम तर चीज़ें मेरे ज़िम्मे, लेकिन घर में मेरी चलती नहीं है। तो नतीजा वही निकलेगा जो यूरोप में निकला है कि वो मर्द हाथ खींच लेगा, बोलेगा भाई जाओ जो करना है करो। औरतों को वहाँ इतने ज़्यादा हुकूक दे दिए हैं जिसकी बेस पर मर्द फिर औरत को रखने के लिए तैयार नहीं होता। तो वहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा गोया कि एक वक्ती तौर पर एक किस्म का सिर्फ एक आर्जी सा कॉन्टेक्ट बन गया है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब तक आप साथ रहना चाहें। जैसे आप बस में जा रहे होते हैं ना, तो अपने साथ जो आप मुसाफिर से दोस्ती लगा लेते हैं, फिर उसका स्टेशन अलग, आपका स्टेशन अलग, ये बन चुका है वहाँ निकाह का जो एक तस्वुर है। तो अल्लाह ताला ने दोनों के लिंक को मजबूत करने के लिए मर्द के कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाली हैं और औरत को उसका मातहत बनाया है। औरत इस एहसास में रहेगी कि भाई मेरा शौहर मुझे खिलाता है पिलाता है, मेरी तमाम तर जिम्मेदारियाँ इसने अपने कंधों पे उठाई हुई हैं, मेरे बच्चों का ये मुहाफिज है। तो इस बेस पे वो मर्द के साथ मिल के रहेगी, ऊंच नीच उसकी बर्दाश्त करेगी, उसकी इताअत करेगी जायज़ बातों में। और मर्द इस बेस पे औरत की कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त करेगा कि बहरहाल ये है मेरे मातहत, ये है मेरे मातहत, ये अपने घर को छोड़ कर आई है और मेरी मातहती में ज़िंदगी गुजार रही है। तो इसकी वजह से मुझे अल्लाह ने हाकिमियत वाला एक उनसर दिया हुआ है। तो ये एक रिश्तों को जोड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। तो अल्लाह ताला ने हिकमत बयान की, वह भी मा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। बाज़ लोग यहाँ ये इश्काल कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा मजबूरी में मर्द मुलाजमत नहीं कर सकता, तो बीवी जॉब करती है और फिर बीवी घर का ख़र्चा चला रही होती है, तो ऐसी सूरत में तो फिर शायद मर्द को फजीलत ना हो। तो ये बात गलत है। मजबूरी में अगर कहीं ऐसा हो रहा है या आपस की अंडरस्टैंडिंग से कहीं ऐसा हो रहा है, तो फजीलत फिर भी मर्द को बहरहाल रहेगी। इसलिए रहेगी कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, मर्द अपना माल खर्च करते हैं, तो इस आयत का असल मफ़हूम यह है कि असल ज़िम्मेदारी मर्द के कंधों पर है। जो ज़िम्मेदार होता है ना असल, यानी अगर घर में कहत हो पड़ेगा और घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी तो लोग मर्द का गिरबान पकड़ेंगे। शरीयत मर्द से सवाल करेगी, औरत से सवाल नहीं करेगी। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है ये एक अलग चीज़ है, उसूली तौर पर जिम्मेदार कौन है ये एक अलग चीज़ है। तो जिम्मेदारी मर्द के कंधों पे डालना ये बहरहाल मर्द की फजीलत की दलील है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन, फरमाया पस नेक औरतें कौन हैं? नेक औरतें वो होती हैं जो इस फजीलत को मान लें। यानी अल्लाह ताला अब नेक औरतों की, नेक बीवियों की तारीफ़ कर रहे हैं, कि डेफिनेशन कर रहे हैं कि वो कौन होती हैं। वो होती हैं क़ानितातुन, जो इताअत करने वाली होती हैं। यानी वो इस फजीलत को मान लेती हैं कि अल्लाह ने मेरे शौहर को घर का सरबरा बनाया है। और बाप की फजीलत, बाप की इताअत, भाई की इताअत, शौहर की इताअत, सब इसमें दाखिल है। फ़स्सालिहातु, पस नेक औरतें वो होती हैं क़ानितातुन, जो इताअत करती हैं। इताअत का सबसे पहला जो महल है वो शौहर है, इसलिए इसका तर्जुमा अक्सर ये किया जाता है कि शौहर की इताअत करती हैं। हाफ़िज़ातुल लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, ये भी बहुत अहम आयत है। फरमाया और गैब में हिफाजत करती हैं अल्लाह की हिफाजत से, यानी अल्लाह की तौफीक से हिफाजत करती हैं। किस चीज़ की? दो चीज़ों की, जैसे कि हदीस में आता है, एक अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी की, और एक शौहर के माल की। क्या मतलब? शौहर जब माली जिम्मेदारियां उठा रहा है तो वो इसी बेस पे उठा रहा है कि
بیوی شوہر کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہے، اب اس کی نظر کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ نکاح کے ایگریمنٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب عورت رخصت ہو کے شوہر کے گھر آ گئی ہے، وہ باؤنڈ ہو گئی ہے، اور شوہر کو یہ اطمینان ہوگا کہ جو میرے اولاد ہوگی وہ حلال ہوگی، وہ نسب میں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہوں گی جو شوہر کی اطاعت کریں گی، اور خاص طور پر 2 چیزوں میں اطاعت، کہ حافظات للغیب، غیب میں کیا مطلب شوہر کی غیر موجودگی میں کسی مرد سے ناجائز تعلقات نہیں رکھیں گی، کیونکہ وہ باؤنڈ ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرے شوہر کے پر جو اللہ نے میری ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ اسی بیس پہ ڈالی ہے کہ میں اب شوہر کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہوں، بند ہو چکی ہوں، لہذا کسی غیر مرد سے میں تعلق نہیں رکھ سکتی، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کریں گی، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرنا چاہے تو بہت آسانی سے خیانت کر سکتی ہے۔ مرد ایک ایک چیز کا حساب نہیں لے سکتا بیوی سے، اور حساب لے گا بھی تو اس میں بھی دھاندلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے سے اس بات کا پابند کر دیا کہ 2 چیزوں میں آپ نے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنی ہے، ایک اس کے مال کی، اس کو بیجا اڑانا نہیں ہے۔ ایسے واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ مرد باہر کما رہا ہے اور کما کے بیوی کو اپنی آمدن بھیج رہا ہے، اور ادھر بیگم صاحبہ چھپ کے پراپرٹی خریدنی ہے اپنے لیے۔ ایسے واقعات آئے ہیں میرے سامنے، سب نہیں ایسی ہوتی ہیں لیکن اس طرح بھی ہوتی ہیں، اور بالآخر جب وہ ریٹائر ہو کر آیا ہے تو بہت ساری پراپرٹی اپنے لیے خرید چکی تھی اور اپنے نام کر چکی تھی، وہ یہ سمجھ رہا ہے گھر کا خرچہ ہو رہا ہے، اس طرح کی دھاندلیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مال کی حفاظت، اور دوسری عفت اور پاک دامنی کی حفاظت۔ اس کے بھی آج واقعات آتے ہیں، شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، بیگم صاحبہ کے معاذ اللہ کہیں تعلقات ہو گئے، دوستیاں لگ گئی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو ان 2 چیزوں کی حفاظت کریں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب اللہ ان عورتوں کی بات بھی کر رہا ہے جو نیک نہیں ہیں، ان کا علاج کیا جائے۔ نیک تو بتا دیا، جو بھی شوہر کو شوہر مانیں گی اس کو سربراہ مان کے اطاعت کریں گی، کچھ اس کے اپوزٹ بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے جو عورت اس قانون کو فالو نہ کرے، آپ کے مال میں خیانت کر رہی ہے یا ویسے خیانت کر رہی ہے عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے، کسی غیر مرد سے اس کے تعلقات ہو رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو نشوز کہا جاتا ہے۔ نشوز کا مطلب نافرمانی، ناشزہ، یہ ایک اصطلاح ہے جو عموماً میاں بیوی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں نشوز کا خوف ہو، مال کی حفاظت نہیں کر رہی، چوریاں کر رہی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں، اور یا اس کا ہے کہ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہیں، یا اور کسی طرح کا نشوز ہو، تو اللہ نے فرمایا فعظوہن، پہلے ان کو آرام سے سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو، روٹھ جاؤ ان سے۔ اور جب دیکھتی ہے کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے، میرے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دیا اس نے، یا میرے ساتھ سونا چھوڑ دیا ہے، تو جو عزت دار عورت ہوتی ہے اس پہ یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے، اور وہ بالآخر شوہر کی طرف مائل ہوتی ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کرتی ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں ان کو چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ یہاں جو مارو کا حکم اللہ نے دیا ہے یہ آرڈر کے معنی میں نہیں ہے، یہ اباحت کے معنی میں۔ اباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی پرمیشن۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اے ایمان والو جب احرام کی حالت میں تم ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، لیکن جب احرام سے باہر نکل آئے فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ حج کے بعد احرام سے نکلے آپ بندوق اٹھا کے جنگل پہنچ جائیں اور شکار کرنا شروع کر دیں، اور دلیل میں یہ آیت پیش کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو۔ ظاہر ہے صیغہ تو آرڈر کا ہے شکار کرو، لیکن مراد اس سے اجازت ہے۔ اباحت کہتے ہیں اجازت کو، پرمیشن ہے کہ شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، جو احرام کی پابندیاں تم پر تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیلو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سارے نمازی جمعے کی نماز ختم ہوتے ہی جاب پہ چلے جاتے ہوں یا تجارت پہ چلے جاتے ہوں، اور دلیل میں یہ آیت پیش کر رہے ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو یہ کرو کا جو آرڈر ہے یہ اجازت کے لیے۔ کیا مطلب؟ جمعے کی نماز سے پہلے اور جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کی جو تم پر پابندی لگی تھی وہ پابندی اب اٹھائی جا رہی ہے، یعنی اگر کرنا چاہو
تو اب تم رزق تلاش کر سکتے ہو، جمعے کی اذان کے بعد روزی تلاش نہیں کر سکتے۔ تو آرڈر کے صیغے قرآن میں بعض جگہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہاں آرڈر سے مراد آرڈر نہیں ہے بلکہ پرمیشن ہے۔ تو یہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، تو یہ مارو کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی مارو جا کے، بلکہ یہ کہ تمہیں اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے کہ تم ایسی صورت میں زوجہ پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ آج خواتین کے حقوق کے نام پہ بہت باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی آیتیں جب پیش کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ وہ اگر مرد کو اس کی اجازت نہ دیتا تو گھروں کے ٹوٹنے کا ریشو بڑھ جاتا۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چلتی، اور سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جب کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر کو منوانے کی اس کے پاس پاور بھی ہو، ورنہ وہ سربراہ نہیں ہے، وہ تو محض ایک کاؤنسلنگ کرنے والا ہو گیا، یا محض ایک مشیر ہو گیا، مشورہ دینے والا۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک کنٹری ہے، اس کی ایک ریاست ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے۔ اب اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کے پاس اگر قوت نافذہ نہیں ہے، نافذہ کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر منوانے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ سربراہ نہیں ہے۔ وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا جو سربراہ کے بغیر ہو۔ تو اگر اس کو آپ پاور نہیں دیں گے پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، قانون کے ذریعے کہ وہ پنشمنٹ بھی کر سکے، تو وہ سربراہ پھر سربراہ نہیں رہتا، اس کی حیثیت ایک مشیر کی بن جاتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگ باصلاحیت ہیں وہ تو اس سربراہ کے آرڈر کو فالو کریں گے، لیکن جن کی طبیعت میں شرارت ہے وہ اس سربراہ کے آرڈر کو فالو نہیں کریں گے، جس سے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا، کبھی کوئی ایسا قانون نہیں بنتا کہ بھئی پولیس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ رعایا پہ ڈنڈا چلائے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی فوج کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بعض حالات میں ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے اور وہ ڈنڈا چلانا شروع کر دے۔ کبھی بھی اس قانون کے خلاف دنیا میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پولیس سے اختیارات لے لیے جائیں یا عدالتوں سے اختیارات لے لیے جائیں سزا کے، تو سربراہ کی حیثیت پھر سربراہ کی نہیں رہے گی، وہ محض ایک مشیر بن جائے گا اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھیے کہ جیسے کنٹری ایک ریاست ہے تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ اگر اس میں کسی شخص کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہوں گے تو وہاں اس گھر میں اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، آپس میں رائے کا اختلاف ہوگا، کسی ایک رائے پر جب جمع نہیں ہو سکیں گے اختلاف ہوگا، نزاع ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، تو یہ جو آپس میں گھر کے افراد کا کنیکشن ہے، ربط ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور گھر ٹوٹ جائے گا۔ اب غیر مسلموں میں جو گورے ہیں ان کے تو گھر ہی نہیں ہوتے، وہ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، اس طرح سے گھر نہیں ہوتے۔ ان کے لیے اس حکم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی نہ مرد عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ عورت مرد پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے، ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے گھروں کے ٹوٹنے کی۔ لیکن اسلام چونکہ صلہ رحمی کا قائل ہے، رشتہ داری جوڑنے کا قائل ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو ہم نے ایک خاندان کی شکل میں پیدا کیا ہے، آپس میں ان کا ریلیشن ہے، یہ آپس میں ریلیشن کے ساتھ رہیں گے، تو اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے ایک کو سربراہ بنانا ضروری ہے۔ اب یا تو وہ عورت کو بنا دیا جاتا یا مرد کو بنا دیا جاتا۔ اگر عورت کو بنا دیا جاتا یہ فطرت کے خلاف ہوتا، کیونکہ طاقتور کبھی کمزور کی سربراہی قبول نہیں کرتا، طاقتور ہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو سربراہ بنایا جائے۔ تو مرد کو اللہ نے چونکہ قوت اور طاقت زیادہ دی ہے تو فطرت نے تقاضا کیا کہ جب گھر کے سربراہ بنانے کی بات آئے تو عورت کے بجائے مرد کو سربراہ بنایا جائے۔ اور جب آپ نے اس کو سربراہ بنا دیا لیکن سربراہ والے لوازمات اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو نام کا سربراہ بنایا ہے، حقیقی معنی میں وہ سربراہ نہیں ہے۔ سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ کوئی آرڈر کرے تو اس کو اس آرڈر پر عمل کرانے کے لیے اتنے اختیارات ہوں کہ جو آرڈر پر عمل نہ کرے اس کو وہ سزا بھی دے سکتا ہو۔ تبھی حدیث میں اجازت دی ہے کہ بچہ اگر 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو سربراہ کو اجازت ہے کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ ماں کو بھی اجازت ہے، باپ کو بھی اجازت ہے۔ ماں بچے کی سربراہ ہے اور شوہر مکمل پورے گھر کا سربراہ ہے، تو ماں کو بھی اجازت ہے کہ پنشمنٹ کرے، اور آئے دن ہوتا ہے مائیں بچوں کو مارتی بھی ہیں۔ ہاں، اس میں غلو اور زیادتی بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، بے تحاشا مارنا پیٹنا اور جنگلیوں کی طرح کوٹنا یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو
یہ مطلب ہے یہ قرآن چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے فطرت کے مطابق احکام دیے ہیں. تو ایسی سخت کنڈیشن میں بھی اگر مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر مرد یہ کہے گا بھائی میں کیوں خرچہ کروں اس کے اوپر, میں اس کو کیوں اپنی بیوی بنا کے رکھوں, یہ میری تو کچھ بھی نہیں سنتی ہے. تو فرما بردار عورتیں تو سن لیں گی, جیسے کہ قرآن نے کہا فالصالحات قانتات, جو نیک عورتیں ان پر یہ سختی کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی. اور کچھ اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے وہ شوہر برداشت کرے گا. لیکن جو حد اعتدال سے تجاوز کر رہی ہیں, اگر مرد کو اجازت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ طلاق دے گا مرد اور اس کو چھوڑ دے گا. اور بہت سے مرد نکاح کرنے سے ڈریں گے, تو جس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوگا, جس کی مثال ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور البتہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں رکھی, کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, اور اس عمل کو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. یہ انتہائی آخری درجہ ہے کہ جب گھر بالکل ٹوٹنے کے قریب ہونے لگے اور مرد کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر اس کی مرد کو اجازت دی گئی ہے. لیکن اس میں بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں, بے تحاشا نہ مارے, جانوروں کی طرح نہ مارے. تو اسلامی کلچر میں الحمدللہ اس کے واقعات بہت ہی کم ہوتے ہیں کہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں, بہت کم واقعات ہیں, کیونکہ اسلام نے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, لیکن بعض کنڈیشنوں میں بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے. بہت سے لوگ یہاں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا عورت اگر اطاعت نہیں کر رہی تو مرد کو شدید مجبوری میں اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی, تو یہ معاملہ الٹا بھی تو ہو سکتا ہے, شوہر حقوق پورے نہ کر رہا ہو. شوہر کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے بیوی کی اطاعت کر رہا ہے, بلکہ یہ کہیں گے بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے. حقوق اگر پورے نہ کرے تو عورت کیا کرے, کیا اس کو بھی اجازت ہے؟ تو یہ سوال بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ملک کا سربراہ حقوق پورے نہیں کر رہا, یا ایس ایچ او صاحب ہیں تھانے کے سربراہ, ان کے ماتحت پولیس والے جو ہیں, ماتحت جو لوگ ہیں, جو عملہ ہے, وہ اگر حقوق پورے نہیں کر رہا تو ایس ایچ او سزا دے گا. لیکن ایس ایچ او اگر ماتحتوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو کیا ماتحتوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھائیں؟ دنیا میں کہیں بھی اجازت نہیں دی جاتی, بلکہ وہ عدالت عالیہ میں, اس سے بڑی عدالت میں جائیں گے اس کے خلاف کیس کرنے کے لیے, جو اس سے برتر ہوگا وہ اس کو سزا دے گا. تو اگر عورت کا شوہر اطاعت حقوق ادا نہیں کر رہا تو شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ جائے مرد کے بڑوں سے بات کرے جا کے, تاکہ وہ جیسے اپنے سسر سے بات کرے, سسر اپنے بیٹے کو سزا دے گا کہ بھائی بہو کے حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے. باپ کو اجازت ہے کہ وہ بیٹے پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, یا اگر وہ بے تحاشا مار رہا پیٹ رہا ہے, عورت کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے, تو عورت عدالت میں جا کے شوہر کو سزا دلوا سکتی ہے, جو دیت کا قانون ہے اسلام کا. مثال کے طور پر شوہر نے بلا وجہ عورت کو مارا, وہ زخمی ہو گئی اس سے, تو زخم کی جو بھی دیت بنتی ہے عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ بھئی میرے شوہر نے مجھے یہ زخمی کیا ہے تو مجھے اس کا تاوان چاہیے. تو عدالت جا کے وہ اس جو شوہر کا جو ظلم ہے اس کا بدلہ وصول کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر بھی مرد اگر باز نہ آتا ہو تو شریعت نے پھر عورت کو خلا کا حق دیا ہے. حق کا معنی یہ کہ وہ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیں, میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مرد کے دل میں مال کی لالچ رکھی ہے. عورت جب اس کو مہر کی لالچ دے گی تو مرد یعنی مہر کی واپسی کی لالچ دے گی تو اکثر مرد اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مہر واپس کرو اور ہم تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس عمل کو خلا کہا جاتا ہے. خلا ہوتی طلاق ہی ہے, لیکن اس میں پیشکش عورت کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ مہر واپس کر رہی ہوتی ہے. پھر مرد کے لیے مہر واپس لینا جائز نہیں ہوتا اگر مرد ظالم ہو. وہ ظالم ہے تو شرعی طور پر جائز نہیں ہے, بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس کے مطالبے پر ویسے ہی طلاق دے بغیر مہر کے. لیکن قانوناً اس کے لیے اجازت ہے. قانون کا مطلب ہے کہ عدالت یہی کہے گی عورت کو کہ مہر واپس کرو, لیکن قیامت کے دن مرد گنہگار ہوگا کہ جب تم ظلم کر رہے تھے تو تم پر لازم تھا کہ بیوی جب مطالبہ کر رہی ہے ڈیورس کا تو تم بغیر مہر کے اس کو طلاق دو, یعنی مہر واپس لیے بغیر طلاق دو. اور اگر مرد طلاق پہ آمادہ نہیں ہوتا تو پھر ظلم کی نوعیت دیکھی جائے گی. بعض مظالم ایسے ہیں کہ وہ اتنی شدید نوعیت کے ہیں کہ اس میں پھر شریعت نے عدالت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائی کر کے نکاح کو ختم کر سکتی ہے. لیکن اس کی بہت تفصیلی ڈیٹیل ہے. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کہیں بھی قریبی دارالفتہ میں, بڑے ادارے میں عورت یہ کیس دائر کرے علماء کے سامنے کہ میرے شوہر میں یہ خرابیاں ہیں, میں اس سے طلاق چاہتی ہوں مگر یہ طلاق دے نہیں رہا, تو شرعی طریقے سے میں اس سے نکاح کیسے ختم کر سکتی ہوں. تو بعض صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے, بعض صورتوں میں ختم نہیں ہو سکتا. تو علماء پھر وہ تفصیلات بتا دیں گے, بھئی ان کنڈیشن میں آپ عدالت میں کیس کریں, اور پھر ایسی صورت میں اگر شوہر خلا پہ ایگری نہ بھی ہو
تو عدالت یک طرفہ بھی خلا کی ڈگری جاری کر سکتی ہے، لیکن یہ چند کنڈیشن ہے، تو اس میں اگر میں اس پہ چلا گیا تو بہت وقت لگ جائے گا اس میں۔ ان میں دو کنڈیشن میں، 3 کنڈیشن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب سے شادی ہوئی تھی اس وقت سے شوہر نامرد ہو، ایسی صورت میں یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 2، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو، جانوروں کی طرح کوٹتا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت کر دے۔ نمبر 3، شوہر بالکل بھی نان نفقہ نہ دیتا ہو، یعنی جو ضروری نان نفقہ ہے، کھانا پینا اور جو رہائش، جو بیسک نان نفقہ ہے وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے، شوہر اس پہ آمادہ نہیں ہو رہا۔ چوتھی، شوہر رخصتی کے لیے تیار نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شادی ہو گئی، شوہر مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا، اب لڑکی والے رابطہ کر رہے ہیں بھائی دلہن کو لے کے جاؤ، وہ لے کے بھی نہیں جا رہا اور طلاق بھی نہیں دے رہا، تو یہ بھی متعنت کہلاتا ہے، ضدی کہلاتا ہے۔ تعنت کا مطلب ہوتا ہے ضد، یعنی اس کو بھی شریعت ضدی کہتی ہے کہ بھائی نہ رکھ رہے ہو نہ چھوڑ رہے ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بھی عورت جو ہے عدالت سے یک طرفہ ڈیورس لے سکتی ہے۔